Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम सैयद इब्राहिम शाह साहब का, और आज का मौजूए गुफ्तगू है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिगार्डिंग मोहतरम इब्राहिम शाह साहब जानकारी प्रदान करेंगे, जानकारी देंगे, और अगर हमारे कुछ सवालात हो तो इंशाल्लाह वो हम कर लेंगे। तो आए, वेलकम, खुश आमदीद मोहतरम सैयद इब्राहिम शाह साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, एंड अस्सलाम वालेकुम टू यू टू ऑल। जी अस्सलाम वालेकुम मीर फैज साहब, बड़ी मेहरबानी है आपका वक्त देने का, और बहुत मुआज़्ज़त है। मेरे पास असल में इंटरनेट की फैसिलिटी भी आई है, तो मैंने कहा कि मैं बात कर लूँ। अच्छा, आज मैं गुफ्तगू को कदरे छोटा और मुख्तसर और जामे रखूँगा, ताकि मैं आखिर में बताऊँगा कि क्यों मैं जामे रख रहा हूँ। बहरहाल शुरू करते हुए मैं कुछ किताबें अपनी दिखाऊँगा, यानी कि शिया कुतब दिखाऊँगा, और ज़्यादातर कुतब, बल्कि शायद एक दो हवाले ही शिया के हों, बाकी तमाम के तमाम अहले सुन्नत के अकाबरीन के होंगे। इमाम बहक के नातिक अबा अब्दुल्ला जाफर इब्न मोहम्मद as-सादिक सल्लल्लाहु अलैहि के बारे में। इमाम के बारे में बात यह है कि इमाम मदीना में पैदा हुए, फर्जंद है इमाम बाकिर और उलूम रहमान के सल्लल्लाहु अलैहि, हमारे पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकिर के पोते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन असीर करबला के सल्लल्लाहु अलैहि। पढ़ पोते हैं इमाम हुसैन शहीद अलैहिस्सलाम के, और पढ़ पोते हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम के डायरेक्ट। और ये वो इमाम है कि जिन्होंने मौला के बाद किसी इमाम ने अगर ये कहा हो सलूनी सलूनी कबला ताफूनी, तो ये हैं कि पूछो मुझसे, पूछो इससे पहले कि मुझे खो दो। उलूम में माहिर, हम इनको इमाम बहक के नातिक कहते हैं, अपने बोलने की वजह से इमाम, अपने नुत्क की वजह से इमाम, अपने कलाम की वजह से इमाम। और कुछ देर में आपको ही पता चलेगा कि क्यों इनकी फजीलत हम मानते नहीं, ये मुखालिफिन भी मानते हैं हमारे। अच्छा, ये शिया किताब है तफसीर बुरहान, और इसका असल किताब है कमालुद्दीन व तमामुन्नेमा शेख सदूक की। आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, कि ऐ ईमान वालों इताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल की, और वो जो तुम में से उलिल अम्र हो। तो समेत है जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी, कि जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी एक सहाबा में से एक सहाबी हैं। यक़ूलूना लम्मा अंज़लल्लाहु अज़्ज़ा व जल अला नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि, आगे यही आयत है कि जब अल्लाह ने आयत नाज़िल की तो फ़क़ाल, मैंने पूछा, या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल, अरफ़्नल्लाह व रसूला, हमें पता है अल्लाह और उसके रसूल कौन है। फमन उलिल अम्र लजीना, ये कौन उलिल अम्र है, तातुहुम बितातिका, कि जिसकी अल्लाह कहता है इनकी इताअत मेरी इताअत है। तो फ़क़ाल, रसूल खुदा ने फरमाया, हुम खुलफानी या जाबर वाइमतुल मुस्लिमीन मिन बादी, जाबर ये मेरे खुलफा है और मेरे बाद मेरी उम्मत के इमाम है। अव्वलुहुमा अली इब्न अबी तालिब, सुम्मा अल हसन, सुम्मा अल हुसैन, सुम्मा अली इब्न अल हुसैन, सुम्मा मोहम्मद इब्न अली अल मारूफ फित तवातिर बिल बाकिर, सुम्मा as-सादिक जाफर इब्न मोहम्मद। आज हमारे मजमून ये है, हमारे छठे इमाम, आगे भी हमारे सब इमाम के नाम है, मेरे पास हदीस है, रसूलुल्लाह की हदीस पेश कर रहा हूँ, लेकिन ये हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक है। बज़बान रसूलुल्लाह उनके खलीफा, रसूल के खलीफा, मुसलमानों के इमाम इमाम जाफर सादिक है। जी, ये अहले सुन्नत की मशहूर किताब है, किताब जन्नान। इसके अंदर फरमाते हैं मौलिफ, ये मशहूर ये मुहद्दिस है, और ये फरमाते क्या है जनाब मौला के बारे में, फर्जंद पैगंबर, जवा मर्दी का खजाना, अबा अब्दुल्ला जाफर सादिक, और गुफ्तगू में सच्चाई की बिना पर आपको सादिक लक़ब मिला। उलूम तौहीद वगैरह पर आपके पास बेश कीमती अक़वाल मौजूद है। आपके शागिर्द जाबिर इब्न हयान ने 1000 सफ़ात पर मुश्तमिल एक किताब तालीफ की, जिसमें हजरत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के 500 रिसालों को जमा किया गया। तो ये जो हम पे इल्जाम लगाते हैं ना जी, शिया को तकफीर, शिया जो हमारी तकफीर करते हैं जी, आपके पास तौहीद नहीं है, आपके पास तौहीद नहीं, और आपके बुढ़े बुजुर्ग उलमा हमारा ये मान रहे कि इमाम के पास बेश कीमती अक़वाल है, वो हमारे इमाम है, वो
تو ظاہری بات ہے ان کے ہم پیچھے چلنے والے ان کی امتی ہے، تو ظاہری بات ہے امام کے پیچھے جب چلتے ہیں تو اسی طرح کی توحید ہم نے لی ہے۔ ہم ادعا کرتے ہیں کہ ہماری جیسی توحید کا عقیدہ پورے اہل تسنن میں کدھر بھی ایسی روایتیں نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اطراف آپ کے گھر سے موجود ہے، گھر سے موجود ہے۔ امام کے پاس وہ ہے، آپ کے پاس کیا امام کے الفاظ نقل ہے؟ امام کی کوئی بسنات آپ کے پاس کوئی چیز نقل ہے؟ نہیں ہے نا نقل، ہمارے پاس ہے تو ہم سے لو نا بھائی، توحید لے لو، توحید تو آپ کی بھی ہے، ہم سے لے لو۔ اچھا دوسری بات، جابر ابن حیان مشہور کیمیا دان، کیمسٹری کا اور مشہور آدمی ہے یہ۔ جابر ابن ڈائی اس نے ایجاد کیا ہے، ارک اس نے ایجاد کیا ہے، بہت مشہور آدمی ہے، بہت مشہور آدمی ہے۔ اور یہ کس کا شاگرد ہے؟ امام جعفر صادق کا۔ تو آپ کو نظر آئے گا کہ توحید پہ جدھر امام کو گرپ ہے ادھر ہی سائنس پہ امام کو گرپ ہے، کیمسٹری سائنس کا علم ہے۔ اس طرح امام کو حدیث پہ اپنا عبور ہے، پھر امام کو فقہ پہ عبور ہے۔ یہی تو ہم امام کو کہتے ہیں کہ ہما جہت اس کو علم ہو جس طرح جناب رسالت میں آپ کو تھا۔ ظاہری بات ہے ان کا خلیفہ ہے، ان کے جیسے علوم ہے، ان کے علوم کا خلیفہ ہے، تو وہی علوم ان کے پاس ہونے چاہیے۔ یہ تو نہیں نا جی کہ جن کو پتہ ہی نہیں وضو کے مسائل اور طہارت کے مسائل اور یہی نہیں پتا کہ تیمم کیا ہوتا ہے تو وہ اٹھ کے کہہ کہ جی ہم رسول اللہ کے خلیفہ۔ اس طرح تو نہیں ہوتا نا، اس طرح نہیں ہوتا۔ رسول اللہ کے خلیفہ ہونے کے لیے قرآن اور فقہ اور حدیث اور بلکہ ہر چیز کا علم ہونا لازمی ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے، جابر بن حیان 500 رسائل پہ امام سے مشتمل کتاب لکھتا ہے، صرف امام سے لیا ہے اس نے۔ یہ جو کتاب ہے یہ ابن تیمیہ الحرانی کی ہے۔ ابن تیمیہ وہابیوں کا بہت بڑا بزرگ ہے، بلکہ سب سے بڑا بزرگ یہی ہے۔ مانتے تو یہ نہیں ہے، لیکن جس طرح حنفیوں کے اندر امام ابو حنیفہ ہے تو مالکیوں کے مالک ہے، تو یہ وہابیوں کے اندر ہے۔ تو لکھتے کیا ہیں کہ ان کے بعد اب تک جعفر ابن محمد کی مثل دنیا میں کوئی نہیں آیا امام کے بعد، اور یہ ائمہ اہل سنت ہے، ان کے علمی فیض سے مستفیض ہوئے ہیں، یعنی کہ علماء اہل سنت امام سے مستفیض ہوئے ہیں۔ کیوں نہ ہوتے؟ امام کے شاگرد ہیں۔ چاروں ادیان مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، حنفیہ، یہ جتنے ہیں، بلکہ ابو حنیفہ تو مولا کا اپنا شاگرد ہے۔ 2 سال کہتے تھے لو لک سنتان لا ہلاک نعمان، 2 سال اگر مجھے نہ ملتے، ابو حنیفہ کا نام نعمان تھا تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ 2 سال امام کی شاگردی کی ہے تو کہتے ہیں میں ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ سارے ادیان جو ہیں ان کے جو مذاہب ہیں وہ مولا سے چلتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ان نے الگ الگ فقہ کیوں بنا لی اور مولا کی فقہ آگے نہیں پہنچائی، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ اس بات کا اقرار ان کی اپنی کتابوں سے موجود ہے، بلکہ ابن تیمیہ الحرانی جو کہ بڑے مبغض ہیں ہمارے خلاف مبغض ہیں، ہم سے بغض رکھتے ہیں، ہم سے بلکہ نفرت کرتے ہیں شیعوں سے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان کے بعد جعفر ابن محمد کی مثل دنیا میں کوئی نہیں آیا، ان جیسا بندہ نہیں دیکھا اس زمانے میں۔ یہ کتاب ہے جی، کتاب ہے سوائق المحرکہ۔ سوائق المحرکہ یعنی کہ شیعوں کے اوپر آسمان سے گرتے ہوئے آسمانی آگ کے گولے۔ اچھا آج جتنی کتابیں آپ کو میں دکھا رہا ہوں، ابن حجر مکی کی کتاب ہے، بڑا مشہور آدمی۔ میں آپ کو جو کتابیں دکھا رہا ہوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارے خلاف کتب ہے۔ ایک شیعہ کتاب ہے، باقی سب ہمارے خلاف ہے۔ ابن تیمیہ ہمارا کوئی سگا نہیں ہے، نہ یہ ہے کیا نام ہے سوائق المحرکہ کا ابن حجر مکی، ہمارے سگے نہیں ہیں، یہ ہمارے شدید مبغض ہیں۔ کتاب شیعوں کے اوپر آیا کہ بھئی ان کے اوپر آسمان سے آ کے گولے گر رہے ہیں، اور اس کے کیا لکھتے ہیں جی، اسی وجہ سے وہ آپ کے جانشین کدھر اوپر ہے، امام باقر علیہ السلام، یعنی کہ امام کے والد، امام جعفر صادق کے والد، امام باقر علیہ السلام کے فضائل ترین اور کامل ترین فرزند، فاضل ترین اور کامل ترین فرزند امام جعفر الصادق ہے۔ اسی وجہ سے وہ آپ کے جانشین اور وسیع قرار پائے، آپ کے جانشین اور وسیع قرار پائے، آپ کے کیا جانشین اور وسیع، یعنی کہ خلیفہ کن کے، امام صادق کن کے، امام باقر کے، 5ویں امام کے 6ٹھے امام، تو یہ ہمارے امام ثابت اچھا قرار پائے۔ اور لوگوں نے آپ سے اتنا اور ایسا علوم کو نقل کیا کہ یہاں تک کہ دنیا میں اس کے ذریعے سوار اپنا راستہ چلتے ہیں، یعنی کہ دنیا کے اپنے مطلب انہی کی بدولت یہ علوم چلتے ہیں، اور جس کی شہرت پوری دنیا میں ہو گئی ہے۔ آپ سے بڑے بڑے اماموں نے نقل کیا ہے، امام کن سے نقل کیا ہے۔ یہ ایک اور پیش خدمت کتاب ہے حلیت الاولیاء۔ حلیت الاولیاء یہ بھی ابا نعیم حافظ ابو نعیم کی کتاب ہے۔ کیا لکھتے ہیں کہ ان بزرگوں میں سے ایک امام ناطق جعفر ابن محمد الصادق ہے۔
صلوات اللہ، انہوں نے اطاعت و بندگی اور انکساری کی طرف اپنا رخ حیات قرار دیا، زہد و خشوع کو شعار زندگی قرار دیا اور دنیا کے تمام دنیاوی مقام و منصب سے مکمل طور پر چشم پوشی کی۔ امام کی مطلب ظاہری بات ہے، علوم میں تو امام پکے ہیں، لیکن امام کی طہارت، امام کی زہد اور عابدیت، امام کی عبادت، امام کی شہرت، یہ ہے، یہ آپ کے آگے ہم رکھ رہے ہیں۔ مطلب اس سے بڑھ کے میں کیا بات کروں، یہ آپ لوگ اقرار کر رہے ہیں، یا تو کوئی سنی اگر اس کے اندر اتنا دم ہے، چاہے بریلوی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، مماتی ہو، حیاتی ہو، حنفی ہو، شافی ہو، مالکی ہو، انبلی ہو، جرت اگر رکھتا ہے، اتنا تپڑ رکھتا ہے، تو ایک دفعہ امام کے خلاف اپنی زبان تو کھولے، اس کو سنی پکڑ کے سنیت سے نکال دیں گے۔ یہ ہے فیض امام کا، یہ ہے اعجاز امام کا۔ اچھا، بات یہ ہے امیر فیصل صاحب، اب آخر چلتے ہوئے امام کی شہادت ہوئی، امام کو زہر دے کے شہید کیا گیا، امام کو زہر دے کے شہید کیا گیا۔ منصور دوانقی جو کہ عباسی خلیفہ تھا، اس نے امام کو زہر دلوایا اور امام کو زہر سے قتل کرایا، شہید کروایا، امام شہید ہو گئے۔ منصور دوانقی علیہ لعنت اللہ، اس نے امام کو شہید کرایا۔ اچھا، بات یہ ہے امیر فیصل صاحب، میں اگلی آڈیو کرتا ہوں۔ امام کے آگے جانشین امام موسی کاظم بنے، یہ ہمارے چھٹے امام تھے۔ آگے ان کے جو جانشین بنے وہ 7ویں امام ہمارے امام موسی کاظم علیہ السلام۔ امیر فیصل صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے میں نے تعارف کرایا والدین کا، ان کی، پھر ان کے بیٹوں کا، ان کے بچوں کا، پھر ان کی حالات زندگی کا، ان کا خلیفہ ہونا رسول اللہ کا، ان کا مسلمانوں کا امام ہونا، ان کی شہرت مخالفین کی ان کتابوں سے جو شیعہ کے رد میں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں سے ہم نے ثابت کی۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ہمارے چھٹے امام ہیں، ہم امام علی سے چلے تھے، ہم امام جعفر صادق کا آ گئے، یہ امام اوسط ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے؟ امام ہمارے چھٹے امام ہیں، یعنی کہ 12 اماموں میں چھٹے ہیں، بالکل چھٹے، بیچ میں۔ ہم آدھا سلسلہ کور کر چکے اپنے اماموں کا، ٹھیک ہے جی۔ تو جماعت مخالفین کے اندر کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ جو اپنا پہلے امام کے تعارف سے شروع کرائے، یعنی کہ ان کا پہلا امام ابوبکر ہے، ابوبکر کے تعارف سے شروع کروائے، پھر عمر پہ جائے، پھر عثمان پہ جائے، تعارف کرائے۔ اور پھر میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، اصول یہ ہے کہ رسول اللہ نے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میرے 12 خلفاء ہوں گے، یہ 12 خلفاء پورے کر کے دکھائیں، 12 خلفاء کا تعارف کرائیں، ایک ایک کا تعارف کرائیں، ولدیت سے تعارف کرائیں، اور حیات زندگی نقل کر کے شیعہ کتابوں سے ان کی وفات ثابت کر دیں، میں ان کو مان جاؤں گا، میں ان کا جماعت ان کی شامل ہو جاؤں گا، اگر تو ان کے دلائل صحیح ہوئے۔ اگر تو یہ بات ٹھیک ہے تو ہمیں اپنی جماعت مخالفین میں شامل کر لینا، ہمیں اپنے مذہب میں شامل کر لیں، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنی شرم کیجئے کہ شیعوں کے آگے آتے ہوئے ہمیں کہتے ہوئے نہ کہ جی ان کو منصوص من اللہ خلیفہ کس نے بنایا تھا، آپ کے اندر اگر رد ہے نا تو ہمارے امام کے اوپر نقد کر کے دکھائیں، ہم تو تنقید کرتے ہیں آپ کے بنائے ہوئے امام پہ، جو دنیاوی طور پہ اللہ کے بنائے ہوئے امام پہ آپ کبھی نقد نہیں کر سکتے۔ وَيُرِيدُونَ، یہ چاہتے یہ کہ خدا کا نور پھونک مار مار کے بجھا دیں، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ صاف کی آیت نمبر 8 ہے۔ چاہتے کیا ہے کہ پھونک مار کے خدا کا نور بجھا دیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ محترم سید ابراہیم شاہ صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ کہ آپ نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ریگارڈنگ جانکاری دی۔ اچھا، سن کے افسوس بھی ہوتا ہے اور صدمے کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ جیسے کہ امام الانبیاء کہنا چاہیے، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ریگارڈنگ اگر نیوٹرل اسٹڈی کی جائے یا حالات و واقعات پر گہری نظر ڈالی جائے تو ان حدیثوں کو مانتے ہوئے کہ انہیں جب دوائی دی جا رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ بھائی دوائی جن جن لوگوں نے دی ہے وہ پئیں، اور پھر یہ لکھا جانا کہ ان کے حلق میں وہی ٹیسٹ آ رہا تھا زہر کا جو کہ انہیں 2-2.5 سال پہلے یہودی لیڈیز نے دیا تھا، وہ چیز بھی شک میں ڈالتی ہے۔ اور غالب امکانات یا غالب خیال یہی ہوتا ہے نیوٹرل اسٹڈی کر کے کہ ان کو بھی زہر دیا گیا ہے یا یہ کہ ان کو شہید کیا گیا ہے۔ ان کے بعد لے لیجیے حضرت علی علیہ السلام کا بھی قتل ہوا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے بڑے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو پکی بات ہے کہ زہر دلوایا گیا۔ حضرت حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا بڑی بے دردی کے ساتھ، اور ان کے بعد جب یہ امامت چلی آ رہی ہے، جیسے کہ آپ لوگ 12 امام مانتے ہیں شیعہ حضرات،
تو ان کی زیادہ تر کی زندگی اب تک 6 امام ڈسکس ہو چکے ہیں، تو ان کی یہی ہے کہ قید و بند میں اور بڑی ہی عجیب تکلیفوں کے ساتھ ان کی زندگی گزری ہے، اور شاید زیادہ تر کو اس طرح سے جیسے آپ نے ان کو بھی بتایا کہ زہر دیا گیا ہے۔ تو اس کی ہم کیا وجہ سمجھیں؟ کیا یہ کہ پبلک خدا نخواستہ خلاف تھی رسول اسلام صاحب کے اور ان کی اولادوں کے، یا یہ کہ اماموں کے، یا وہ لوگ جو کہ ان چیزوں کے ذمہ دار تھے اور ذمہ دار ہی چلے آ جا رہے ہیں، جنہیں کہ صحابہ بھی کہا جاتا ہے یا صحابہ کی اولادیں چلتی چلی گئی، وہ لوگ ذمہ دار ہیں؟ اور یہ جو صحابہ جنت کے پتہ نہیں کیا آسمان کے ستارے کہے جاتے ہیں، اس پہ بھی ذرا کمنٹ دے دیجیے پلیز، تو بتائیے کہ یہ صحابہ ان کے خلاف تھے اس لیے ان لوگوں کے ساتھ یہ حادثات ہوئے ہیں، یا یہ کہ عوام خلاف تھے؟ شکریہ۔ جی السلام علیکم امیر فیصل صاحب، یہ ستارے ستورے کوئی نہیں ہے، یہ حدیث ہے کہ صحابہ کل النجوم، بالکل ضعیف من گھڑت حدیث ہے، ان کے مذہب کے اندر من گھڑت حدیث ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں ثابت کر سکتا ہوں اسنادی بحث کر کے کہ اس من گھڑت حدیث ہے۔ اور اگر اصحاب کلہم نجوم، کلہم نجوم ہے، سب ستارے ہیں، سب ستارے ہیں، تو ولید ابن مغیرہ کے بیٹے خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کے بیٹے کی بیوی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ کی کتب میں نقل ہے، کہیں گے ابھی میں تبری دکھاؤں، آپ کی کتب کے اندر نقل ہے کہ آپ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کے ساتھ کیا کیا؟ تو کلہم نجوم دونوں کی طرف، جس کی طرف ہو جائے وہ آپ کو کیا مسئلہ؟ پہلی بات۔ دوسری بات ہے کہ امیر فیصل صاحب، بات یہ ہے کہ یہ لوگ خلاف تھے نا، یہ بدو جناب رسول خدا کے خلاف تھے، ان کو ایک ٹارگٹ مل گیا، ایک پوائنٹ آف یونین مل گیا، ایک چیز کے نیچے اکٹھے ہو گئے، دین اسلام کے نیچے اکٹھے ہو گئے، خدا ہے کہ خدا ہے کہ خدا ہے کہ چڑھ جاؤ سب پہ، باہر تو نے تباہی پٹی دنیا کے اندر، تو جو اندر ان نے حرکتیں کی ہے نا، جو ان نے ظلم و ستم اور بربریت دین اسلام کے اندر کیا، ابھی آپ کو میں بتاؤں گا اگلی دفعہ جب امام موسیٰ کاظم کی طرف جائیں گے تو میں ان کو بتاؤں گا کس طرح ان کو کوڑے مار مار کے شہید کر دیا ہے، ایک ایسے زندان میں جدھر روشنی نہیں آتی تھی، کنواں تھا، وہ ایک سندھی کے اوپر مقرر کیا گیا تھا امام کے، وہ کوڑے مارتا تھا امام کو۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے امام کی میت دیکھی ہے، مجھے سر سے لے کے پیر تک وہ جگہ نہیں نظر آئی جدھر کوڑے نہ مارے ہو۔ موسیٰ کاظم، میں فضائل بتاؤں گا تو پھر پتہ چلے گا موسیٰ کاظم تھے کون موسیٰ کاظم۔ امام کو بیچ میں جیل بھی رکھا گیا، میں وہ چیزیں سکپ کر گیا ہوں کیونکہ مجھے امام کے فضائل اور کیونکہ مجھے کچھ چیزیں پہ نقد کرنا تھا، لیکن اگر آپ صحبتوں پہ دیکھیں نا، اماموں کے اوپر صحبتیں آئی ہیں، آپ چلے جائیں گے 11ویں امام تک، میں آپ کو بتاؤں گا کسی کی شہادت قتل سے ہو رہی ہے، کسی کی شہادت زہر سے ہو رہی ہے۔ امام حسین کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے وہ کوئی دنیا بھلا سکتی ہے؟ 6 ماہ کے بچے امام کے شہید کرتے ہیں، 3 سال کے بچوں کے اپنے منہ پہ تھپڑ مارے امام کی بیٹیوں کے۔ تو کیا رسول کے پاس چھوڑا ہے آپ لوگوں نے؟ رسول کے پاس چھوڑا کیا ہے؟ جناب رسول خدا اس لیے کہتے ہیں کہ میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے، میں کہوں گا صحابی کہ میرے صحابہ ہے، تو ان کو فرشتے لے جائیں گے دور، تو کہیں گے آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہیں دین میں کیا کیا؟ تو رسول خدا کہیں گے سحقن لمن غیر بعدی، ان نے میرے دین کے ساتھ بگاڑ دیا۔ تو کیا دین کے ساتھ جن نے بگاڑ کے رسول اللہ کو بتائی جائے آپ کے آل کے یہ قاتل ہیں، تو رسول اللہ ان کو چومیں گے؟ یہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کے خلاف دشمنی کو نبھایا ہے، ان کی آل کو قتل کر کے اس طرح۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم سید ابراہیم شاہ صاحب۔ یہ باتیں سن کے ظاہر سی بات ہے کہ جذبات بھی ابھرتے ہیں اور رسول اسلام صاحب کی شخصیت ابھر کر سامنے آتی ہے، پلس ان کی آل اولاد کی، اور یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ دشمنی ان کی شروع سے ہی ہو گئی تھی اور وہ نسلوں تک میں بھی چلتی چلی آئی، کیونکہ بہت صاف سی بات ہے کہ اگر سامنے والی پارٹی اقتدار میں نہیں ہے تو یہ سب کچھ پاسبل نہیں تھا۔ سب سے پہلے معاویہ نے یزید کو کرسی پہ بٹھایا تو وہ سب کچھ پاسبل ہوا۔ معاویہ کی بات یہ ہے کہ معاویہ خود ذمہ دار مانا جاتا ہے اور بالکل ثابت بھی ہوتا ہے کہ اس نے لیڈیز کو استعمال کر کے امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوایا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت جگ ثابت ہے، اور یہ باقی اماموں کی جو اب تک ڈسکس ہو چکے ہیں، اور میں اپیل کروں گا کہ آپ لگاتار باقی اماموں کو بھی ڈسکس کریں پروگرام لے کے، تو ان کی بھی زندگی یہی جب سونی آ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ اقتدار میں تھے انہوں نے ان کو اس طرح سے پوزیشن کیا ہے، چاہے وہ جیل میں رکھا چاہے زہر دلوایا، تو صاحب اقتدار ہی ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اسلام صاحب کے بعد فوراً بعد سے ہی
غلط لوگوں کے ہاتھ میں پاور آنی شروع ہو گئی اور ان لوگوں نے پورا استعمال کرتے ہوئے رسول اسلام صاحب اور ان کی اولادوں کے خلاف ہی اس پاور کو استعمال کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دوزخ جنت کا فیصلہ تو یہی ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔